बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। आप जानते हैं कि आज कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, लेकिन आधी रात गुजर चुकी है, 7 घंटे हो चुके हैं इलेक्शन ख़त्म हुए, पोलिंग ख़त्म हुए, और उसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं आ रहे, नतायज को रोक दिया गया है। क्यों अचानक नतायज को रोक दिया गया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झुर्लू फेरना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिल के जो कराची के लोगों का मैंडेट है वो चुराना चाहते हैं। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी जमात है PDM में, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगा दिया और उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि ये इलेक्शन को चुराया जा रहा है और धांधली की जा रही है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हामिद मीर जैसे एंकर भी इलेक्शन कमीशन के अचानक खिलाफ हो गए हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। MQM की जानिब से जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जो कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के, और इस वक्त तो आप जानते हैं कि मुतहिद कर दिया गया है और एल्फी के साथ जोड़ा गया है, और उसमें फारूक सत्तार भी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, ये तमाम लोग इकट्ठे हैं। पहले अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी हुआ, उन्होंने बाइकॉट का कहा, और फिर MQM पाकिस्तान ने भी बाइकॉट का ऐलान कर दिया। अब जब वो बाइकॉट का ऐलान हुआ, आप जानते हैं कि टर्नओवर बहुत कम था, और कराची में जो दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि उनको बाकायदा बिल्कुल आज से 10 साल पहले जिस तरीके से MQM का जो तरीका वारदात था, वो लोगों को डराते थे, घरों में पर्चियां फेंकते थे, इस तरह की जो चीज़ें थी, तो अल्टीमेटली उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। और जब बाइकॉट का कहा, उनको पता था हमारी बात किसी ने नहीं माननी। बात तो पहले भी कोई नहीं मानता था, लेकिन इस दफ़ा दोबारा उन्होंने वही धौंस, वही धांधली और वही बदमाशी का जो सहारा लिया, और उन्होंने थ्रेट किया कि जो बाइकॉट के ऐलान के बावजूद, ये वैसे ही है जब ये मार्केटें बंद करवाते थे या हड़ताल करवाते थे, और अगर कोई दुकान खुली होती थी तो किस तरीके से आग लगा दी जाती थी, तो ये बिल्कुल वैसे ही एक एनवायरनमेंट। और चूंकि उनको खुली छूट दे दी गई है, सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए खुली छूट दे दी गई है कि आपका जो जी चाहे आप करें, लेकिन कराची के लोगों को सबक जरूर सिखाएं कि वो क्यों इमरान खान के पीछे खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। MQM ने कहा कि जी, और फिर उन्होंने MQM ने कराची के लोगों को मुबारकबाद पेश की, कहा कि हैदराबाद और कराची के लोगों ने साजिश को मुस्तरद कर दिया है, इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा कि इंतहाई कम टर्न आउट ने साबित कर दिया कि बल्दियाती इंतखाबात गलत थे, और यूं कराची और हैदराबाद के अवाम ने प्री पोलिंग मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि कराची और हैदराबाद के हकूक छीनने की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। आज कराची में धांधली हार गई, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या मुंतखब होने वाले मेयर को लोग कबूल करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अवाम ने घर बैठकर MQM के बाइकॉट से मुतल्लिक फैसले पर रेफरेंडम दे दिया है। MQM की इंतखाबी सियासत ऐवानों की मरून मिन्नत नहीं है, क्योंकि हम अवाम के दिलों में बसते हैं। फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि अवाम के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि कराची शहर के मसाइल के लिए हम पहले भी हमने 30 साल बड़े तीर मारे हैं, अब दोबारा तीर मारेंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक धांधली कबल अज़ इंतखाबात हुई और दूसरी धांधली आज हुई है। हमने 70 सीटों की कमी की वजह से हिस्सा नहीं लिया, जबकि जमात इस्लामी, PTI, TLP सब ने इलेक्शन में हिस्सा लेकर साबित कर दिया कि उन्हें 70 सीटों की अहमियत का इल्म नहीं है। और साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो MQM पाकिस्तान ने कहा कि हल्का बंदियों पर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम पहले भी बयान कर चुके हैं, और हम इस मामले पर पीछे नहीं हटेंगे और हम आखिर तक जाएंगे, और अब हम सड़कों पर होंगे। हम किसी भी हुकूमत को टेक लगाने के लिए हमारी सियासत नहीं है, हमारी सियासत कराची के लोगों की है। अब वो कहना ये चाहते हैं कि वो वफाकी हुकूमत को जो टेक लगवाई गई थी, वो अब मजीद उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक दिन के बाद जनरल कौंसिल का इजलास भी बुला लिया, वर्कर्स कन्वेंशन MQM ने, और MQM ने कहा है कि हम वहाँ पर ऐलान करेंगे वफाकी हुकूमत के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि जो काली गाड़ी आई थी और जिसने इनको ब्लैक गाड़ी पर उठा के ले गए गवर्नर हाउस में, तो इनकी कोई औकात नहीं है, और इनकी जो ये औकात है वो नज़र आ रही है कि ये किसी भी वक्त ये मीडिया से बात कर रहे होंगे। मुझे तो उस वक्त याद है जब यही जनवरी था, 14 जनवरी 2013 को डॉक्टर ज़ाहिरुल कादरी ने धरना दिया था इलेक्शन रिफॉर्म्स का, जो 2014 के धरने से पहले एक धरना हुआ था डी चौक पर, और उसमें जो MQM भी शामिल थी।
اور آخری دن جس دن ڈاکٹر طاہر القادری نے اسلام آباد جانا تھا تو ایم کیو ایم کی جانب سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت الطاف حسین کا عروج تھا اور الطاف حسین نے ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنا بھائی کہا تھا اور کراچی میں ان کا جلسہ بھی کروایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ملک ریاض کو بھیجا گیا، پرویز الہی اور یہ لوگ جاتے تھے ڈاکٹر طاہر القادری کو ملنے کے لیے، اور جب وہاں بات نہ بنی اور ڈاکٹر طاہر القادری نے ملک ریاض سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اچھے خریدار ہیں، اس وجہ سے میں اس وقت ان سے نہیں ملاقات کر سکتا جب لانگ مارچ ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر ایم کیو ایم نے ان کو دھوکہ دیا اور ایم کیو ایم نے آخری وقت پر کہا کہ ہم ان کے لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ ان کی جو نیچر ہے وہ تب سے ہی سب کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اور یہ کسی بھی وقت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر بعد میں جو عمران خان کو یہ بلیک میل کرتے رہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور اب یہ شہباز حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ ساری قوم جانتی ہے کہ کراچی کے لوگوں نے پہلے بھی بہت دکھ سہا ہے اور اب مزید ان کو ڈرا دھمکا کے ان سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت پہلے ایک سروے رپورٹ آئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کراچی کے لوگوں نے بلدیاتی الیکشن کے لیے جماعت اسلامی سے مراد حافظ نعیم ہے۔ جماعت اسلامی بطور جماعت نہیں، ایک شخص ہے جس نے کراچی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو وہاں پر لائک کرتے ہیں۔ بطور جماعت اسلامی جماعت کے کوئی نہیں ان کو جانتا۔ اور جو نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سروے رپورٹ آئی تھی، اور اسی سروے رپورٹ میں کہا گیا کہ لوکل باڈیز الیکشنز کے لیے حافظ نعیم کا نام آ رہا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، چونکہ اسد عمر ہیں، ساتھ جو علی زیدی ہے، گورنر جو تھے سابق گورنر سندھ، وہ جب گورنر تھے تو انہوں نے مجال ہے کبھی کسی ورکر کو کسی گورنر ہاؤس میں داخل ہونے دیا ہو، تو ان کا وہ یا آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں یا اسلام آباد میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اور عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کارکن چاہیے، آپ کو وہ لوگ چاہیے جو تگڑے طریقے سے وہاں پر ڈور ٹو ڈور، جو کراچی میں ہی رہیں، جن کا کوئی کام اسلام آباد میں نہیں ہے، جو اسلام آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے، یہ جو آئے روز آپ کے پاس آئے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں اور وہ کراچی میں کام بھی نہیں کرتے، یہ اس مافیا سے شیر زمان جو میئر کا کینڈیڈیٹ بن کے الیکشن لڑ رہا تھا وہ خود الیکشن ہار گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے لوگ جو آپ کے نظریے کو ووٹ دیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، لیکن وہ بلدیاتی جو ان کے گلی محلے کے کام ہیں اس میں وہ اس بندے کو سپورٹ کریں گے جو ان کا علاقے کا ہوگا، جو اس علاقے میں رہے گا، جو ان کی خوشی غمی میں آئے جائے گا، جو ان کے مسائل کے لیے آواز اٹھائے گا۔ تو یہ ایک بڑا ایک نیچرل پروسیس ہے۔ یہ دو غلطی ہیں، ایک تو ایم کیو ایم کو جو اکٹھا کیا گیا اور جو دباؤ اور دھمکانا تھا ایک وہ، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو وہاں کی مقامی قیادت سے لوگ خفا یا مایوس تھے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب جو حیدرآباد میں الیکشن ہے اس کی جو رپورٹ اب تک سامنے آئی ہے، اس میں 160 یونین کونسلز میں سے 62 یونین کونسلز کا رزلٹ آ چکا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی 46 اور پاکستان تحریک انصاف 15 پہ، اور جماعت اسلامی کو 1 سیٹ ملی ہے۔ اب یہ جو 15 پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے یہ اردو سپیکنگ کی سیٹس ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے یہ حیدرآباد ڈویژن میں جو وہاں پر جو سندھی ایریا ہے، سندھی بولنے والے ان کو، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جو سندھ کے اندرون سندھ کے بہن بھائی ہیں، ایک تو وہاں دھاندلی نے تباہی مچائی ہے، اور دوسرا ابھی بھی وہ اپنے حالات سدھارنے کا ان کا کوئی موڈ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ان کے پاس موقع ہے لیکن وہ ہر دفعہ اپنا موقع گنوا دیتے ہیں۔ لیکن جب عمران خان نے اندرون سندھ کمپین شروع کرنی ہے، اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک چونکہ وہ اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، ان کو ایک سبق پڑھایا گیا ہے، اور وہی سبق ان کو بس سنائی جا رہے ہیں اور ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اب اس میں جو 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو اب تک ملی ہیں، ابھی سارے ریزلٹس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 160 میں سے صرف 62 کا رزلٹ آیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو 15 سیٹیں ملی ہیں۔ اب کراچی کے حوالے سے کراچی کا جو رزلٹ ہے یہ ویسے ہی ہے، جب عمران خان ابھی 2 حلقوں میں الیکشن لڑے تھے، ایک میں پاکستان تحریک انصاف جیتی، ایک میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی عمران خان کے مقابلے میں۔ جہاں وہ جیتی تو عمران خان جیت رہے تھے اور اچانک الیکشن کمیشن نے رزلٹ روک دیا، اور پھر جب رزلٹ سامنے آیا تو اس میں عمران خان تو کافی مارجن سے ہار رہے تھے۔
یہ الیکشن کمیشن کا طریقہ واردات ہے۔ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ یہ بلاول زرداری کو جتوانا چاہتے ہیں، بلاول زرداری کو جتوانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے تھے۔ اب ان کو اتنی امید نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جتنی سیٹیں نکال رہے تھے کراچی سے، یہ ان کو امید نہیں تھی۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف میئر نہ لے آئیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ریزلٹ رکوا دیے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور الیکشن کمیشن نے مل کر یہ ملی بھگت کی ہے۔ 5 بجے ریزلٹ 5 بجے پولنگ ختم ہوئی ہے اور 12 بجے سے اوپر ہو گیا ٹائم، ابھی تک انہوں نے ریزلٹ چند ایک یونین کونسلز کا آیا ہے، باقی اور وہ بھی مینول انہوں نے ریزلٹ تصدیق شدہ نہیں دیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو فارم 12 ہے وہ اب ہمیں تصدیق کر کے سائن کر کے کم از کم آپ ہمیں فارم 11 اور 12 دیں، آپ ابھی تک ہمیں وہ نہیں فراہم کر رہے، ریٹرننگ افسران نتائج کا اعلان نہیں کر رہے، اور یہ جو پھر آپ کہتے ہیں کہ آج کراچی میں بہت کم ٹرن اوور تھا، تو جب ووٹ کم پڑے ہیں تو پھر آپ نے کیوں روکا ہوا ہے؟ آپ کیوں فارم 11 12 نہیں دے رہے، پولنگ ایجنٹس کو فراہم نہیں کر رہے، آپ انہیں تھکا رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے روکا ہوا ہے تاکہ یہ تھک کے آ رہے، ویسے ہی فارم 11 12 لیے بغیر چلے جائیں، تو اس طریقے سے جو معاملات ہیں وہ نہیں چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے کچھ ڈی سیز نتائج جاری کروانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، نتائج جاری نہ ہوئے تو جماعت اسلامی نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم رات کو ہی دھرنا دیں گے اور الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کریں گے۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سعید غنی ہیں ان کی جانب سے بھی، اور ناصر شاہ نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابق کراچی کے میئر ہیں مرتضی وہاب، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ انتخاب جاری کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر انتخابات کا نتائج جاری کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر نتائج رکے ہوئے ہیں تو وہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ جلد جاری کرے اور الیکشن کو ڈسپیوٹڈ نہ کرے۔ انہوں نے جب اپنے سارے معاملات طے کر لیے، جب انہوں نے اپنا جو اندھیر نگری مچانی تھی وہ مچا لی، تو اب انہوں نے بھی الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ نتائج جاری کر دیے جائیں۔ اور حامد میر جیسے اینکر الیکشن کمیشن کے کردار پر جو آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا الیکشن ہے جو الیکشن کمیشن، اور یہی تو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن اس قابل ہی نہیں ہے الیکشن کروا سکے۔ اس الیکشن کمیشن کے تھرو اگر کوئی الیکشن ہوں گے، عوام کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہوگا، تبھی تو عوام گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بہت بڑی دھاندلی کا موجب بن رہی ہیں، اور ہر حال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، چونکہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ میئر آپ کا ہوگا، سعید غنی میئر بنیں گے، اس وجہ سے یہ سارے معاملات روکے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔